वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस बड़ी खबर के साथ कि भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी का सामना। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की मुलव्विस होने की सबूत पेश ना कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने 7 मई को पाकिस्तानी हुदूद में इंडियन हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। रिपोर्ट में भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात आयद किए गए हैं। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर। खुसूसी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। खुसूसी माहिरीन के मुताबिक भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाबिता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी हलाक व जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को आगाह किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान की मौक़िफ़ और बयानी की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है, जबकि पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत मुआहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जो आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दरियाए चनाब के बहाव में रवां साल 2 बार गैर मामूली तब्दीलियाँ रिकॉर्ड की गईं, जबकि भारत ने पेश की इत्तला के बगैर पानी छोड़ा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि भारत इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की मिसाल है और इससे पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत सिंतास मुआहदे के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और गैर कानूनी डैमों की तामीर बंद करे, जबकि कुशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे मुआहदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि भारतीय दहशत गर्दी से खित्ते में कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को वक्त दिया मगर उसने जवाब नहीं दिया। भारत इंटरनेशनल टेररिज्म में मुलव्विस पाया गया। सिडनी फायरिंग वाक़े में भी भारतीय शहरी मुलव्विस पाए गए। शेरी रहमान ने बताया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी देखे कि भारत का दहशतगर्दी में क्या किरदार है। UN रिपोर्ट में बड़े तनाज़ात फैलने का भी खदशा जाहिर किया गया। भारत दहशतगर्दी और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत पर चार्जशीट जारी की गई। भारतीय चेहरा बेनकाब हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया भारतीय शवाहिद किसी भी तरह पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से नहीं जोड़ते। रिपोर्ट में भारतीय जारियत को मुकम्मल बिला जवाज़ करार दिया गया। उनका कहना था कश्मीरियों का हक है कि वो बेहतर मेयार ज़िंदगी हासिल कर सकें। कश्मीरियों को भी मुआशी खुद मुख्तारी का हक है। भारत ने कश्मीरियों के तमाम हुकूक की खिलाफ वर्जियां की। हिंदुस्तान मुकम्मल बेनकाब हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बरहना जारियत की मगर पाकिस्तान को हर लिहाज से सिफारती कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मुकदमे को आलमी सतह पर पजीराई और तक़वियत मिली। तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी भी दी है। माज़ूल शुदा जज तारिक महमूद जहांगीरी को वज़ारत कानून व इंसाफ ने बाज़ाबिता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का फैसला सुनाते हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती का कलदम करार दे दी थी और जज के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जस्टिस तारिक जहांगीरी का नाम और तस्वीर हटा दी गई।
اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ کی جانب سے کاز لسٹ اور نیا روسٹر بھی جاری کر دیا۔ عدالت کے آفیشیل ویب سائٹ پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام سابق ججز کی لسٹ میں شامل نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ بھی جلد جاری کیے جانے کا امکان۔ طارق جہانگیری کو 3 روز قبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے متعلق اسپیشل بینچز میں شامل کیا گیا تھا۔ پنجاب میں گورننس کے نظام میں تاریخی تبدیلی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماڈرن مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا۔ صوبے بھر میں سرکاری اداروں، اسپتالوں، تعلیمی اداروں، قبرستانوں اور ریڑھی بازار شہری سہولیات کی ریئل ٹائم نگرانی کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ اور ورچوئل ٹور کے ذریعے ہر شہر اور ہر سرکاری افسر و اہلکار کی کارکردگی اور حاضری خود چیک کریں گی۔ کھلے مین ہول، تجاوزات، آوارہ کتے، وال چاکنگ، نالوں کی صفائی اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں سمیت شہری سہولیات کے 22 اہم پرفارمنس انڈیکٹرز کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پنجاب کے ڈویژن اور اضلاع میں CMIT یونٹس بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ شہروں کی صفائی، ڈرینیج اور سیوریج پارکوں، قبرستانوں اور ریڑھی بازار کی صورتحال پر مکمل نگرانی ممکن ہو۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں چیئرمین CM کمپلینٹ سیل شعیب مرزا نے تفصیلی بریفنگ دی۔ محکمہ خزانہ سندھ نے کرسمس سے قبل OCT فنڈ کی آدھی رقم ایڈوانس میں جاری کر دی۔ صوبے بھر کے تمام ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے لیے OCT فنڈ کی مد میں 1,552,505,000 کی رقم ایڈوانس کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہا ملک سے۔ جی طاہا ملک۔ جی بالکل، دیکھیں محکمہ خزانہ سندھ نے کرسمس سے قبل OCT فنڈ کی آدھی رقم جو ہے ایڈوانس میں جاری کر دی ہے۔ ایڈوانس میں دی گئی رقم جو ہے وہ OCT فنڈ کی مد میں دی گئی ہے، جس کے لیے 1,552,505,000 روپے کی رقم ایڈوانس میں جاری کی گئی ہے۔ کراچی کی 25 TMCs کے لیے اور حیدرآباد کی 9 TMCs کے لیے رقم جاری کی گئی ہے، جبکہ میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد کی 2 TMCs، لاڑکانہ کی 4 اور سکر کی 3 TMCs بھی اس میں شامل ہیں۔ نصف OCT فنڈ کی ایڈوانس ادائیگی کا مقصد کرسمس اور نئے سال کے لیے مسیحی ملازمین کی تنخواہیں کرسمس سے قبل دینا ہے۔ سندھ کی 45 TMCs کو پابندی سے مسیحی ملازمین کی تنخواہ بر وقت ادا کرنا ہوں گی۔ وزارت خزانہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پر جاری کیا ہے۔ جی بہت شکریہ طاہا ملک۔ حکومت سندھ کا خواتین کے لیے ایک اور احسن اقدام، اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ کراچی کے تمام اضلاع میں پنک اسکوٹی کے لیے درخواست دینے والی ورکنگ وومنز کی خصوصی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جبکہ حیدرآباد میں اسکوٹی تربیت 18 دسمبر سے شروع ہوگی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تربیت جلد شروع کی جائے گی۔ شرجیل انعام میمن نے بتایا سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں تربیت جلد شروع کی جائے گی۔ اسکوٹی چلانے کی تربیت محفوظ رائڈنگ کے لیے دی جا رہی ہے۔ اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ اور آسان نقل و حرکت کو فروغ دینا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ خواتین کی خود مختاری صرف معاشی نہیں بلکہ سماجی آزادی سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ محفوظ سفری سہولیات فراہم کیے بغیر خواتین کو عملی طور پر بااختیار نہیں بنایا جا سکتا۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل ملتان کی بڑی کارروائی، کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث میپکو کے STO کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ترجمان FIA کے مطابق گرفتار ملزم سب ڈویژن سٹی ملتان میں تعینات تھا، جس کی شناخت شیخ ندیم کوثر کے نام سے ہوئی۔ ملزم نے شہری سے کام کے عوض 50,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں کارروائی کی گئی، جس کے دوران ملزم کے قبضے سے 50,000 روپے برآمد کر لیے۔ FIA نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو وزیر اعلیٰ ذیشان عاشق ملک کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مشیر برائے سیاسی امور مقرر کر دیا گیا۔ ذیشان عاشق ملک کی تقرری پنجاب ایڈوائزرز آرڈیننس 2002 کے سیکشن 3 کے تحت کی گئی ہے، جبکہ نئے عہدے کے بعد ذیشان عاشق ملک کی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو وزیر اعلیٰ کی تقرری ختم کر دی گئی۔ ذیشان عاشق ملک کی بہترین خدمات کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے مشیر برائے سیاسی امور مقرر کیا، جبکہ محکمہ SNG AD کیمبرڈ ونگ نے تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر عابد شیر علی کو بیلٹ پر مہر لگانے کے ویڈیو بنانے کے کیس میں
بات کرنے سے روک دیا۔ پی پی 116 فیصلہ آباد کے ضمنی انتخاب میں عابد شیر علی کی انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کی۔ سماعت میں چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، سب کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگانا اور مہر لگانے کی ویڈیو بنانا دونوں جرم ہیں۔ پی پی 116 کے ضمنی الیکشن کے دوران ووٹ سیکریسی کو مجروح کیا گیا۔ سماعت کے دوران عابد شیر علی نے کہا، میں بول سکتا ہوں، مجھے عمرے پر جانا ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے نون لیگ کے رہنما کو بولنے سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سندھ بھر کے سرکاری اسکولوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے محکمہ تعلیم سندھ نے انتظامیہ سے لسٹ منگوا لی ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے سولر سسٹم کی ضرورت والے اسکولوں کی نشاندہی کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو دوروں کی ہدایت بھی کی ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں اس حوالے سے پرویز بلیدی سے۔ پرویز، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی بالکل، سندھ بھر کے سرکاری اسکولوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے محکمہ تعلیم سندھ نے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی سندھ کی جانب سے تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو فوری مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں سولر سسٹم کی ضرورت والے اسکولوں کی نشاندہی کے لیے دوروں کی ہدایت دی گئی ہے۔ مراسلے کے مطابق ایجوکیشن ورکس کے ایگزیکٹو انجینئر بھی اسکولوں کا معائنہ کریں گے، جبکہ مطلوبہ معلومات فوری طور پر انرجی ڈپارٹمنٹ کو ارسال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مراسلے کو انتہائی مطلوب قرار دیتے ہوئے بروقت کارروائی پر زور دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پرویز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں رینجرز اور کسٹم انفورسمنٹ کی مشترکہ کارروائی، اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ سگریٹ اور کاسمیٹکس کا سامان برآمد۔ حکام کے مطابق خفیہ اطلاع پر سوراب گوٹ الآصف اسکوائر کے قریب گوداموں پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے بڑی مقدار میں اسمگل شدہ سامان برآمد ہوا۔ برآمد شدہ نان کسٹم پیڈ سگریٹ اور کاسمیٹکس کو 3 بستہ ٹرکوں کے ذریعے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شدید بارش سے دبئی پاکستان کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہو گیا۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق شدید بارش سے پاکستان کی مختلف ایئرپورٹ سے دبئی شارجہ کی 18 پروازیں منسوخ ہو گئیں، جبکہ ملک کی مختلف ایئرپورٹس کی 67 پروازوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہوئی۔ دبئی کراچی کی غیر ملکی ایئر لائن کی 2 پروازیں، فیصل آباد دبئی سے 2 پروازیں، لاہور سے دبئی کی 3 پروازیں، پشاور دبئی کی 6 پروازیں اور اسلام آباد سے دبئی کی 2 پروازیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ لاہور کی 16، کراچی کی 12، اسلام آباد کی 21 پروازوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دھند کے سبب ملتان ایئرپورٹ کی 8 پروازوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہے، جبکہ سیالکوٹ کی 2، پشاور کی 4، اسکردو اور کوئٹہ کی 2 پروازیں بھی تاخیر کا شکار۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی بڑھ گئی۔ لہا اور گوپس میں پارہ -3 ڈگری تک گر گیا۔ بگروٹ اور اسکردو میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق 20 اور 21 دسمبر کو پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا، راولپنڈی، مری، گلیات، پوچوہار ریجن میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ لاہور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب، فیصل آباد، گجرات، سیالکوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ میں کمی ہوئی۔ بین الاقوامی خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 900 ارب ڈالر کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دفاعی پالیسی کے بل پر دستخط کے بعد بل قانون بن گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسے بل پر دستخط کیے جو امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ بل امریکہ کے پیس تھرو اسٹرینتھ ایجنڈا اور گولڈن ڈوم کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب قانون سازوں کا کہنا ہے کہ نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ آنے والے سال کے لیے ایک ملک کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ترجیحی علاقوں کا تعین کرتا ہے۔ قاتلانہ حملے میں زخمی بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کے رہنما عثمان ہادی انتقال کر گئے۔ شریف عثمان کے انتقال کی اطلاع ملنے پر نوجوانوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، بھارت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ چٹاگونگ میں بھارت کے اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے گھر کے باہر نعرے بازی کی۔ شریف عثمان ہادی کو گزشتہ جمعے کے روز ڈھاکہ میں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے ان پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ رکشے میں انتخابی مہم کے لیے جا رہے تھے۔ عثمان ہادی کو سنگاپور منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی موٹر سپورٹس ریسنگ ڈرائیور گریگ بفل بھی اہل خانہ سمیت ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد واپس ہوائی اڈے کی جانب آیا اور لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ اس دوران طیارے میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی حکام کے مطابق طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئیں۔
امریکہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے 2 مزید ججز پر پابندی عائد کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ جارجیا سے تعلق رکھنے والے جج گوچا اور منگولیا کے جج دامدن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فروری میں جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ روبیو نے الزام عائد کیا کہ یہ جج اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے آئی سی سی کی غیر قانونی کارروائیوں میں شریک رہے۔ ان ججز نے آئی سی سی کی ان کوششوں میں براہ راست کردار ادا کیا جن کے تحت اسرائیلی شہریوں کے خلاف اسرائیل کی رضامندی کے بغیر تحقیقات، گرفتاری یا قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ججز نے 15 دسمبر کو اسرائیل کی اپیل کے خلاف اکثریتی فیصلے کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے آئی سی سی کو اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کی کوششوں کو سیاسی بنیادوں پر اسرائیل کو نشانہ بنانے کے مترادف قرار دیا۔ تو دوسری جانب بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپی یونین کی زرعی پالیسی کے خلاف کسانوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ کسان مظاہرین سینکڑوں ٹریکٹر لے کر برسلز کی سڑکوں پر نکل آئے جس کے باعث اہم سڑکیں بلاک ہو گئیں۔ مظاہرین نے جلاؤ گھیراؤ کیا، کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مظاہرین نے پولیس پر آلو اور انڈے پھینکے، پتھراؤ بھی کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور پانی کی توپیں چلائیں۔ اس دوران کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسان یورپی یونین اور جنوبی امریکی ممالک کے تجارتی معاہدے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک میں امریکی اشیاء کم قیمت میں دستیاب ہونے سے یورپی کسانوں کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے سال 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ قومی ٹیم اگلے سال 15 جولائی سے 7 اگست تک ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی جس میں 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے نائب صدر عظیم بصارت نے پاکستان کے دورے کی تصدیق کر دی۔ دورے میں پاکستان ٹیم ایف ٹی پی میں شامل 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ دونوں ٹیسٹ میچز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے نائب صدر نے بتایا کہ پہلا ٹیسٹ میچ ٹرائنڈاڈ اینڈ ٹوبیکو کے کوئنز پارک اوول میں، دوسرا برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں کھیلا جائے گا۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز سے قبل ٹرائنڈاڈ کے برائن لارا اکیڈمی میں 4 روزہ وارم اپ میچ بھی کھیلا جائے گا۔ شوکت خانم اسپتال پر الزامات کے معاملے میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست پر اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے راجہ رخسار احمد خان سے۔ رخسار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی نے خواجہ محمد آصف کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے جو سن 2012 سے سیشن کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ دعویٰ خواجہ آصف کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں شوکت خانم اسپتال کے فنڈ سے متعلق میں منی لانڈرنگ اور غلط استعمال کے الزامات عائد کرنے پر دائر کیا گیا۔ سیشن کورٹ میں جاری کارروائی کے دوران بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات مسترد کیے گئے جس کے بعد اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی۔ اپیل کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی منفرد درخواست پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سماعت کی درخواست گزار کی جانب سے وکیل عمر ضیاء الدین ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے بعد عدالت نے جلد سماعت کی منفرد درخواست منظور کرتے ہوئے مرسی کیس کو موسم سرما کی عدالتی تعطیل کے بعد دوسرے ہفتے میں مقرر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔ جی، عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی ہے۔ راجہ رخسار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN